अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सिद्दीकी। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। मदीहा नकवी ने मुझे बताया कि आज आलसुब कराची में बारिश हुई, कोई 3 से 4 बजे का वक्त गालिबन था जब ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद से मतलब जो एक तासुर पाया जा रहा था कल से कि बारिश अब ख़त्म हो चुकी है कराची की हदूद में, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल सतियों, और कल जब यहाँ से ऑफिस से घर जा रहे थे तो उस वक्त मैंने देखा कि जी काले बादल आ रहे हैं, फिर बहुत काले बादल आ रहे हैं, और मुझे गुमा तो हुआ ये कहाँ बादल जा रहे हैं कि ये बरसने के लिए तो नहीं आ रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को हल्की सी फुहार हुई, दैट्स इट। बिल्कुल हल्की सुबह बारिश हुई थी, बिल्कुल जब मैं ऑफिस भी आई थी तब भी बारिश हुई थी, लेकिन रात को इतनी तेज़ बारिश हुई कि जब घर से निकले तो ऐसा लगा कि बस एक दरिया है बारिश का जिसको अबूर करके जाना है, वो वाली सिचुएशन थी। और मुझे ये डर था कि बस अल्लाह मियां गाड़ी कहीं बंद ना हो जाए। बड़ी टेंशन थी, बड़ी टेंशन से पहुंची। मतलब इतना पानी था? बहुत पानी। अच्छा, हाँ, जिस जगह से वैसे भी आप आती हैं वहाँ पर काफ़ी बाहर पानी जमा हो जाता है। शपड़ पे रहती हूँ मैं। हाँ, तो ये मसाइल मौजूद हैं अपनी जगह। भाई बात करते हैं, वैसे तो हम सियासत के मामले पे ही बात करते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन गाल टेस्ट, श्रीलंका ने क्या कर दिया हमारे साथ। 508 का हदफ दिया, ठीक है, इसको पंजाबी में कहते हैं। उसके बाद फिर इसको पंजाबी में कहते हैं चंगी नहीं की थी। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत ही चंगी नहीं की थी, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे साथ बुरा सलूक किया। यानी कि आप घर बुला के आप इस तरह से सलूक करें, ये कोई अच्छा तर्ज़ अमल नहीं है श्रीलंका के बासियों। तो आपने हमें इतना टारगेट दिया। अब आखिरी रोज़ रह गया, पाकिस्तान ने 89 रन तो बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। कुछ खुशफहम हमारे भाई ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो 3.6 की औसत से ये रन चेज़ करने की सख्त रखता है, लेकिन भाइयों पाँचवां भाई और बहन भी है। मैं भी यही सोच रही हूँ, मुझे लगता है ये हो जाएगा। और मैं कुछ तो अच्छा सोचने का मतलब, और ज़िंदगी में सियासत से मैं अच्छा कुछ सोच रही हूँ। आप चाहती हैं डिसअपॉइंट होना, मैच बचा जाए तब भी बड़ी बात है, क्योंकि लाइट वहाँ पर ख़राब है, कोई 90 ओवर तो होंगे नहीं। होगा, क्या करें, होगा, बहुत कुछ अच्छा होगा। आवाज़ें सुन रही हैं आप, अपने ज़मीर की आवाज़ सुन रही हैं? जो ज़मीर की आवाज़ कह टॉप स्टोरीज इसका नाम ज़मीर है वैसे। टॉप स्टोरीज। पंजाब में हुकूमत तब्दील, सियासी माहौल में कशीदगी। हुकूमत को अचानक से अदालती इस्तेहात याद आ गई। वज़ीर आज़म की शिकायतें और शिकवें। पंजाब में गवर्नर राज की धमकी पर फवाद चौधरी ने आईना और आइन दोनों दिखा दिए। गाल टेस्ट का आज आखिरी और फैसला कुन दिन। श्रीलंका ने जीत के लिए पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। 508 रन बनाना होंगे। पाकिस्तान की 89 रन पर 1 विकेट गिर चुकी है। बारिश के बायस हैदराबाद शहर का भी हुलिया बिगड़ गया। निकासी का निजाम तबाह, सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार। अरबों रुपए का बजट खुद बुर्द का शिकार। सिंध हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और बरसात की खुशगवार मौसम में पकौड़ों से दूरी मुमकिन ही नहीं। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में स्पेशल ब्रेड वाले पकौड़ों की दुकान पर शहरियों का रश। जी, तो कल मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुन हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर यौम तशक्कुर को सेलिब्रेट किया। हर शहर में इस हवाले से सेलिब्रेशन भी हुई, जिससे फिर हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान, उन्होंने वहाँ पे लोगों से खिताब भी किया। लोगों की बड़ी तादाद में, मतलब पूरी फैमिलीज, काफ़ी फैमिलीज। बिल्कुल जी, ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचे थे। खान साहब ने अपने खिताब में क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ। जब ये मेरी हुकूमत गिरा भी रहे थे तो आपको पता है कि मैंने तब खुद ही अपनी हुकूमत गिरा के मैंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए थे। एक ही रास्ता है आगे हमारे, साफ और शफाफ इलेक्शन। एक नई इलेक्शन कमीशन तश्कील दी जाए। ऐसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स बनाए जाएं जिनको सबको एतमाद है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जब उसको कोई एतमाद ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, ये इन्होंने क्या तमाशा किया कल हमारी सुप्रीम कोर्ट के साथ। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था, एक जगह हमें बता दो कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या पार्लियामेंट्री हेड फैसला करता है, बस ये था।
بات چیت سب سے کرتا ہے پولیٹیشین، ٹی ٹی پی ہے، ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. بلوچستان کے اندر جو سپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں. جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. میں یہاں اپنے وہ ان طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو روک سکتی تھی اس کو، اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا. ہماری جب پنجاب میں واپس گورنمنٹ آئی ہے تو سب سے پہلی چیز ہم نے کرنی ہے ہیلتھ کارڈ جو انہوں نے بند کر دیا تھا وہ شروع کرنا ہے، اور پھر احساس پروگرام. میں نے کل ثانیوں کو کہا پہنچے لاہور میں، ہم نے اپنے احساس پروگرام سارے شروع کرنے ہیں کیونکہ آج کل اور پھر ہم نے احساس راشن لے کے آنا ہے. ادھر اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ جب آیا تو مختلف اشارے اور اندیے دیے جا رہے ہیں، اور حکومت کی جانب سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اختیارات پر ضرب لگانے کی کچھ تیاریاں چل رہی ہیں. کابینہ کے اجلاس میں از خود نوٹس بینچ تشکیل دینے کے اختیارات پر قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں گورنر راج کے نفاذ پر بھی کچھ غور کیا گیا ہے. بالکل جی، اور اس حوالے سے کام بھی کیا جا رہا ہے. کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا جس سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب بھی کیا، کچھ شکوے شکایت بھی کی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بھٹو زرداری نے بھی بات کی اور ظاہر ہے کہ اجلاس سے خطاب بھی کیا. کیا کہا انہوں نے آپ کو ذرا سناتے ہیں. عدالتی اصلاحات سے متعلق ان کا بھی کچھ موقف ہے. یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا، حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، کیبنٹ کا اپروول چاہیے. ویسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان از ناٹ جسٹ the چیف جسٹس آف پاکستان، اٹ از ایچ اینڈ ایوری ممبر آف the سپریم کورٹ. ہمارا ادارے پہ، ہمارا پارلیمان پہ، اسپیکر کے رولنگز پہ اعلیٰ عدلیہ فیصلہ سنانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ، مگر ان کو پورا کا پورا ججز کو بٹھا کے فیصلہ سنانا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا بائی الیکشن سے پہلے سپریم کورٹ کہے پارٹی لیڈر ہیڈ کے ہدایت نہیں مانا گیا، ایم پی ایز کا ووٹ نہ صرف نہیں گنا جائے گا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. مہینہ کے بعد وہی کورٹ کہے پارٹی لیڈر نہیں، پارلیمنٹری پارٹی کا چلے گا. ایسے نہیں ہو سکتا ایک پاکستان میں دو آئین ہو، ہم سب کے لیے دوسرا آئین، لاڈلا کے لیے کوئی دوسرا آئین. ہمارا کام آئین بنانا ہے اور ان کا کام ہے ہمارا آئین کو انٹرپریٹ کرنا. ان کا کام نہیں ہے وہ خود آئین میں ترمیم لے کر. دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے پنجاب میں گورنر راج کی دھمکی دے دی ہے. کہا گورنر راج کی سمری پر کام شروع کر دیا ہے. اچھا جی، اسی پر فواد چودھری صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ بھائی رانا ثناءاللہ پہلے پڑھ لیں کہ کن حالات میں گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے. کیا مزید کا آپ ذرا دیکھیے. رانا ثناءاللہ کی ابھی کیا پریس کانفرنس دیکھیں، شرم آتی ہے کہ آپ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے. تو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے. آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے. وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وفاق وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوئچ بند کر دیں گے. انہی 3 ججز نے وہ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں عمران خان جو ہیں ان کو حکومت سے جانا پڑا تھا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو ہی نہیں مانتے. یہ ایک احمقانہ پالیسی کے اوپر اس وقت نون لیگ جو ہے وہ گامزن ہے. میں شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کریں. واؤ میں پی ایم ایل این کی پوری قیادت جو ہے وہ شٹر ہو گئی ہے. اتنی گھٹیا اور چھوٹی حرکتیں کی ہیں. اس کو تو ہم نے اگر ریئیکٹ کیا تو آپ نہیں رہ سکیں گے. یہ تو ہم فیصلہ، ابھی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، اس میں ہم نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسلام آباد میں تبدیلی کب لانی ہے. وفاقی حکومت کو فارغ کرنا بالکل مشکل نہیں ہے. صدر مملکت نے ان کو کہنا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. 172 لوگ انہوں نے پورے کرنے ہیں. ان کے پاس اس وقت 163-64 سے زیادہ نہیں ہے. بجٹ جو ہے وہ 96 لوگوں کے ساتھ پاس ہوا ہے. ہم اس وقت حکومت سے زیادہ الیکشنز میں انٹرسٹیڈ ہیں. جماعتیں بیٹھیں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات ہو اور ہم الیکشنز کروائیں جس کو تمام لوگ جو ہیں وہ تسلیم کریں. جی، تو الیکشنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. خود پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی ایک ایسا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، ایسا الیکشن کمیشنر ہونا چاہیے جس پہ اعتماد سب کو ہو، متفقہ طور پر اس کو اعتماد ہو، اس پہ کانفیڈنس ہو. مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اٹس اپ فار دا ڈیبیٹ نا. ہاں، لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ واقعتاً جس کے اوپر سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو. لیکن یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد کافی حد تک چیزیں ابھی کلیئر ہونی چاہیے، کلیئر ہو جانا چاہیے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ جب ضمنی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے پیمانے پہ فتح ہوئی ہے، اس کے بعد بھی جب ہم نے بات کی تو کیا آپ کا اب اعتماد بحال ہوا ہے اس پر
تو آپ نے دیکھا علی زیدی صاحب کو ہم نے لیا بھی تھا تو انہوں نے کوئی خاص اس پہ جواب نہیں دیا تھا، اور ابھی بھی ان کی پارٹی کی جانب سے ڈیمانڈ یہی کی جا رہی ہے۔ اچھا ایک اور بڑی بات، کیونکہ جو اسپیسیفکلی خان صاحب بار بار ہر جگہ بات کر رہے تھے امریکی سازش کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ایک پرانا انٹرویو ہے پرویز الہی صاحب کا، کچھ ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس پرانے انٹرویو میں پرویز الہی صاحب جو کہ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں امریکی سازش کوئی نئی بات نہیں ہے، 2008 کے عام انتخابات سے پہلے بھی امریکی سازش کی گئی تھی۔ دیکھتے ہیں جی، چلیں جی، آپ نے بڑا سمپتھی ووٹ بھی بہت تھا۔ ہاں نہیں، کافی سارے فیکٹرز ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ سر، گڈ مارننگ سر۔ سر چودھری صاحب کا آپ نے پرانا انٹرویو دیکھا، جس میں اس پرانے انٹرویو میں اس سے بھی انہوں نے پرانی باتیں کی، لیکن 2008 کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے علم میں ہے کہ مشرف صاحب اپنے زوال کی جانب گامزن تھے اس وقت، امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، پھر اس کے بعد 2 سیاسی جماعتیں آپس میں تقریباً مل چکی تھی، محترمہ کی شہادت خیر اس کے بعد ہوئی تھی، تو وہ سمپتھی ووٹ اور ایک غیر مقبولیت قاف لیگ کی بھی اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سازش اس وقت بھی موجود تھی، عمل دخل اس وقت بھی موجود تھا۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ ہسٹری تو آپ کے سامنے لکھی گئی ہے۔ بالکل نہیں، ہمارے سامنے بھی ہسٹری لکھی گئی ہے، پھر ہم نے 2013 میں رزلٹ جو آئے تھے اس میں ہم نے پورا، میں نے خود یعنی جو لوگ پورے ملک میں یعنی ڈیوٹی پر تھے غیر سیاسی، جی جی، ان سے میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا، تو یہاں لاہور میں کونسل جنرل تھی نینا فائٹ، اوکے، تو ان سے میں نے کہا کہ یہ تو بڑی لمبی چوڑی ریڈنگ، او گورنمنٹس ہیو بین فارمڈ اینڈ لیٹ دیم ورک، یعنی کوئی بات وہ سننے کو تیار نہیں تھے، بندے نے بات بھی پوری نہیں کی، اچھا، تو شی برشڈ اٹ اسائڈ۔ تو ہمیں سارا پتہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی انہونی ہے، اور ابھی جو یہ سائفر ہے، یہ جو لیٹر ہے جو امبیسڈر نے وہاں سے بھیجا تھا، جی جی، تو میں جو لوگ اس کے اپوز کر رہے ہیں وہ کہتے جی یہ روز اس طرح کی دھمکیاں ہمیں دیتے ہیں، تو وی مطلب ایز اے کنٹری وی ہیو ٹو کاؤنٹر دوز، مطلب یہ نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے یا ہو نہیں رہا، تاشے بھی ہوتی ہیں، مداخلت بہت برے پیمانے پر ہوتی ہے۔ ایک سٹیج تو مدیحہ کیا آپ کو بتائے، غلام ساکھا مرحوم ان سنگ ہیرو، بڑا آدمی تھا، ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے نیوکلیر پروگرام، اور مطلب بڑی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ جی جی، تو ایک دن امریکن ڈیلیگیشن آیا، پہلے وزیر اعظم نواز شریف سے ملے، ان کے واٹ ایور وی آر ولنگ ٹو سائن این پی ٹی فلاں فلاں، تو جب وہ اس کو پریزیڈنٹ کے پاس گئے تو ان کو بیٹھ کے اور یہ تک کہہ دیا مسٹر نیوک، اندازہ لگائیں، اور پھر ان کے یعنی وہاں سے پوں پوں کرتے ہوئے ان کا دروازہ زور سے مار کے، یعنی آپ اگر اس میٹنگ میں جو بیٹھے تھے نا، ان میں سے کسی یعنی جیسے یہ گھروں میں نہیں ہو جاتا لڑائی ہوگی یا اپنے دفتر میں، تو اس طرح انہوں نے مطلب ہے یعنی کوئی بہت زیادہ حد تک بدتمیزی کی صدر پاکستان سے۔ اچھا، اور جب اس وقت ہو رہا تھا سارا معاملہ، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم نے وزیر اعظم کو نہیں ہٹانا، ایکچولی وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دس پریزیڈنٹ، تو پھر وہ سچویشن پیدا کی گئی جیسے آج ہے نا کہ جی آیا وزیر اعظم پاکستان جو ہے اسلام آباد سے باہر نکل، اس وقت نواز شریف کا بھی یہ ہو گیا تھا، پنجاب میں منظور بٹو وزیر اعلیٰ، اور یہ فواد کے انکل الطاف جو گورنر ہاؤس میں ہی بعد میں فوت ہو گئے تھے، تو یہ دونوں مطلب ہے کہ تھے، انہوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا، اور بالکل آخر بوتھ آف دیم ور فورسڈ بائی دین آرمی چیف عبد الوحید کاکڑ ٹو ریزائن۔ تو بات لمبی ہوگی، تو سازشیں، مداخلتیں اور پیسہ اور مس یوز آف ریسورسز اینڈ پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے پاکستان میں بہت دفعہ یہ کئی دفعہ ہمارے سامنے تماشے ہوتے ہیں۔
which is very unfortunate. اچھا ابھی چودھری صاحب ابھی ہم موجودہ صورتحال کے والے سے بات کر لیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جی جو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ تو گورنر راج میں کام کریں. از اٹ پاسبل؟ کیونکہ جیسے ابھی فواد چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ اس کے لیے بھی آئینی وجوہات ہوتی ہیں, سو ان کے پاس کیا آئینی وجوہات ہوں گی گورنر راج لگانے کی؟ وہ اگر بنیں گی, ویسے تو کوئی ان کے پاس اس وقت, جب ابھی تو گورنمنٹ ہی کل بنی ہے تو آج تو آئینی وہ ہوتا ہے کہ جی کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے چکم پہ, جیسے وہ پولیس داخل کر دی تھی پنجاب اسمبلی میں, کہیں خون خرابہ ہو جائے, سچویشن ہاتھ سے نکل جائے, اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ لا لیسنس پیدا ہو گئی ہے. اور لیکن اس وقت دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کو اور گھر بھیجنے کے لیے میکسیمم ایفرٹ کریں گے. اس پر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو اب یہ ایک تو یہ سلسلہ ہو گیا کہ اب محاذ-آرائی بہت زیادہ پھیل جائے گی, ٹھیک ہے, صوبوں کی آپس میں بھی اور وفاق کی صوبوں سے بھی. تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو عدالتی معاملے پر اور عدالت کو ایک طرح سے جس طرح سے نکیل ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدالتی اختیارات پر پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, قانون سازی کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ آپ کو کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ جی وہ یہ کچھ بھی نہیں سکیں گے. آپ نے پہلے دیکھا ہم اس کو اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیں گے, اس کو نہیں, میں تو چاہتا ہوں اس کو گرفتار کر لوں, میں اس کو کر لوں. پھر گرفتاری میں ناکامی پر کل ڈی جی ایف آئی اے نکال دیا. کل یہ کہتے تھے وہ بشیر میمن جو ہے ڈی جی ایف آئی اے, وہ ان کے کہنے پر ہمیں گرفتاریاں نہیں کر رہا تھا ہماری, تو اس لیے اس کو خراب کیا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں سیکھتا معاف کرنا, میرے اور آپ سمیت. جو دل میں آتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہے قانون, قاعدہ, آئین, وہ اب مطلب ہے. اور عام آدمی رو پیٹ رہا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں. میں نے بار بار آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ بھی $55 اوپر کیوں گیا ہے, اور شوکت ترین کہتا ہے جی 180-90 پہ سے اوپر ہونا نہیں چاہیے ریٹ. بھائی ہے کوئی فورم جو ان کو شوکت ترین کو بلائے؟ ساڑھے واسطے تو 180 تو 190 ہوتا سی, اور جب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 236 روپے میں آپ کو جا کے ڈالر مل رہا ہے, پھر آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 250 کی سطح کو ٹچ کرنے ہی والا ہے. ویسے نہیں مزیہ وہ آپ تو امپورٹر نہیں ہے نا, لیکن جو امپورٹرز ہیں ان کو اور ان کے ساتھ دھوکہ کر کے فراڈ کر کے بینک جو ہے نا 20 روپے اوپر ان سے لے رہے ہیں. بھائی جو ڈالر کا ریٹ وہاں اسٹیٹ بینک کی طرف ہے اس پر ان کو دو. بالکل یہ بہت ہی یہاں گھپلا ہو رہا ہے اور کسی کو تمیز ہی نہیں ہے. بالکل جی, فوکس ہی چینج ہو چکا ہے اب تو. بہت شکریہ, بہت شکریہ. چودھری غلام حسین صاحب برس صبح ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات یہ ہے کہ سر کیا کریں, ہمارے یہاں ملک میں سچویشن ہی ایسی ہے, معاشی طور پہ ہم اتنا سفر کریں, کبھی کبھی ویسے دل کرتا ہے کہ آپ چودھری صاحب کو صبح صبح فون پہ ذرا چلے گپ شپ لگا لیں, کوئی اچھا ٹاپک ہو, ہمارے پاس بھی اچھے مزیدار خبریں ہوں تو ہمیں چودھری صاحب سے بات کریں, اتنا اچھا سینس آف ہیومر ہے چودھری صاحب کا. لیکن واقعی مسائل ایسے ہیں کہ مطلب ان جیسے سینس آف ہیومر والے انسان بھی اور ہم بھی یہاں پہ سیریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کیا کریں, سیریس کیوں نہ ہو, کیونکہ صورتحال کافی زیادہ ٹینسڈ ہے. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جو پچھلے دنوں اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں تو یہاں کے ویک انفراسٹرکچر میں بہت ساری رہائشی عمارتیں بھی آئی ہیں. لیاری کی ایک مارکیٹ ہے, لیاری کراچی کی لی مارکیٹ معاف کیجیے گا, وہاں کے قریب ایک عمارت ہے جو کہ ایک طرف ٹلٹ ہو گئی ہے. اور ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ جب عمارتیں جو ہیں وہ ایک طرف ٹلٹ ہونا شروع ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس کا کیا آگے فیوچر ہوتا ہے, وہ عمارت گر جاتی ہے. ابھی تو خیر یہ رہائشی عمارت تھی اور اس رہائشی عمارت کو خالی بھی کرا لیا گیا, لیکن جس فار سیکنڈ ستی ان لوگوں کے بارے میں سوچے جو کہ یہاں پہ قیام پذیر لوگ تھے, جن کی یہاں پہ رہائش تھی, وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم نے پہلے بھی دیکھا جی, اس سے پہلے نسلہ ٹاور کا بھی جو مسئلہ ہوا تھا, ابھی بہادر آباد میں وہ جو ایک بڑا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے وہاں پہ جو آگ لگی تھی, وہ اتنے اچھے اپارٹمنٹ سے وہ سارے خالی کرا لیے گئے, پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اور نہیں, لیکن ابھی وہ بلڈنگ موجود ہے اور اس کا بھی لگتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو کلیئر کر دیا جائے گا, کیونکہ دس از ہاؤ اٹ ورکس. اتنی بڑی کریک پڑی میں اس میں. یہ دیکھ لیں کہ اس بلڈنگ کو ویزیبلی یہ کریکڈ ہے اور یہ کبھی بھی گر سکتی ہے. ایک اچھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو, دکانوں کو وہاں سے خالی کروا لیا گیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ اپنی زندگی کی بھی پرواہ کرتے ہیں اور انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے. پر یہ عمارت دوسری عمارتوں کے لیے بھی تو نقصان دہ ہے. یہ دوسری عمارتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے. تو اسی پر افضل پرویز سے ذرا بات کر لیتے ہیں, ان سے ذرا جانتے ہیں. افضل, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. یہ عمارت جو ہے یہ کتنا عرصہ پہلے یہ بنی تھی؟ ہے تو یہ اولڈ سٹی ایریا, لیکن اس عمارت سے متعلق ہمیں بتائیے گا, اور اس سے پہلے بھی کبھی کچھ ایسا ہوا کہ کوئی کریکس وغیرہ اس میں آئے ہوں یا کوئی مسئلہ ہوا ہو؟
جی بالکل مدیہ اشفاق، اگر دیکھا جائے تو اولڈ سٹی ایریا جو ہے گھنا جنگل بن چکا ہے عمارتوں کا. یہ 19 سال قبل یہ عمارت بنائی گئی تھی. اس عمارت کے حوالے سے جو ہے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو نقشہ پاس کرایا گیا تھا. یہ 100 گز پہ تعمیراتی 6 منزلہ عمارت. دیکھا جائے تو یہ لیہری کے مختلف علاقوں میں اس طرح کئی عمارتیں ہیں جو کہ 522 عمارتوں کو مخدوش کرا دیا گیا، جبکہ اب جو ہے خطرناک عمارتوں کا سلسلہ جاری ہے. تاہم دیکھا جائے تو نیو کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جاتے، جس کے باعث دیکھا جائے تو لیاقت آباد ہو، لیہری کے علاقے ہوں، دیگر علاقے ہوں، یہاں جو آج سے 5 اور 10 سال قبل جو بنائی گئی کنسٹرکشن تھی وہ اس وقت جو ہے ناقص مٹیریل کے باعث خطرناک قرار دی جا رہی ہے. جی صحیح، ٹھیک ہے. اور جو آپ نے 522 دیگر عمارتوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو مخدوش قرار دیا گیا ہے، ان کی بھی کیا صورتحال ہے کہ ان کو بھی خالی کرا لیا گیا؟ کیونکہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بالکل نوبت بالکل آخری سرے تک آ جاتی ہے نا، تب عمارتیں بھی خالی کرائی جاتی ہیں اور لوگ بھی بیچارے کیا کریں، ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو ہوتا ہی نہیں ہے. جی مدیہ دیکھا جائے تو ایس بی سی حکام کی جانب سے وہاں جو ہے بینرز وغیرہ چسپاں کر دیے گئے ہیں. ضلع انتظامیہ کو جو ہے نوٹس بھی فراہم کیے گئے کہ متعلقہ جو مخدوش کی گئی عمارت کے رہائش پذیر افراد ہیں ان سے خالی کرائی جائے. سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ یہاں جو صورتحال ہے لوگ خالی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ عمارتیں جس کی ضلع انتظامیہ، ایس بی سی اور دیگر ادارے جو ہے مشکلات پیش آتی ہے. جی اچھا، تو اب اس بلڈنگ کا کیا ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے اس کو جوں کا توں چھوڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایسا سیٹ اپ موجود ہے کہ جس کے ذریعے کنٹرول طریقے سے اس بلڈنگ کو زمین بوس کیا جا سکے. کیونکہ اگر ابھی دوسری بلڈنگ پہ گرے گی تو اس کو بھی نقصان ہوگا، اس کی بنیادیں بھی ہلائے گی. جی بالکل اشفاق، اگر دیکھا جائے تو ایس بی سی نے اپنا کام صرف جو ہے بینرز چسپا کر اور جو ہے ضلع انتظامیہ کو نوٹس فراہم کر کے ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئی ہے. تاہم دیکھا جائے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے فوری طور پر اقدامات کرنے تھے. جس وقت میرا کیمرہ مین یعقوب وہ مناظر دکھا سکتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی ایسے حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے. کاروبار بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھلے میں اگر عمارت گرتی ہے تو اس کے سامنے والی عمارت متاثر ہو سکتی ہے. اس کے اطراف میں جو رہائش پذیر جو لوگ ہیں عمارتوں میں ان کو بھی خالی نہیں کرایا گیا. صرف جو متاثرہ عمارت ہے یہ خالی کرائی گئی ہے، دکانیں خالی کروائی گئی ہیں. اس کے ساتھ جو پیچھے جو عمارت جھکنے کی بات ہوئی ہے، جو ایک طرف جھک رہی ہے، اس کے پیچھے جو عمارتیں جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا گیا، نہ ہی خالی کرائی گئی. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ جو لوگ آئیں گے ان کی بھی جان کو خطرہ ہے اس عمارت کی وجہ سے. بہت شکریہ جی. افضل پرویز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذرا ان سے بھی جان لیتے ہیں. فہیم صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے باخبر سویرا کو وقت دیا. فہیم صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی بہت ساری عمارتیں کراچی میں موجود ہیں. ایسی بہت ساری عمارتوں کا جب آرکیٹیکٹ اپروو ہو رہا ہوتا ہے، نقشہ اپروو ہو رہا ہوتا ہے، تو بڑے آرام سے غیر قانونی طور پہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اپروو ہو جاتا ہے. لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نظر نہیں آتی، تب نظر آتی ہے جب وہ گر جاتی ہیں بلڈنگز. اچھا، اور وہ بھی ایک چیز میں ایڈ کروں گا مدیہ کے سوال میں ہی، کہ وہ بھی اس عمارت کو اگر دیکھیں تو یہ عمارت اولڈ سٹی ایریا میں تو ہے لیکن اتنی پرانی نہیں ہے، صرف 20 سال پہلے بنی تھی. تو ظاہر ہے کہ حالیہ تعمیرات میں سے ہے. اپروو کیسے ہو جاتی ہیں؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی بھائی صاحب، سب سے پہلے پروگرام میں شریک کرنے کے لیے شکریہ. جی جی دیکھیے، یہ جو مخدوش عمارتوں کا جو ریکٹ ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ریکٹ ہے، اتنا سمپل نہیں ہے. آپ نے کہا کہ یہ عمارت جو ہے یہ 20 سال پرانی ہے، زیادہ پرانی نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اس کیس میں یہ ہوگا، دیکھیے ایک تو لیاری میں بے انتہا جو ہے، ایک تو بلڈنگیں بالکل بغیر کسی اپروول کے اس کے بنتی ہیں، اور اس کو روکنے میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جو آپ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دی گئی ہے، اس کا عملہ صرف ناکام نہیں ہے، کمپلیسٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ رشوتیں لے کے ایکسٹرا فلور اور فلاں. تو جو گراؤنڈ پلس 1 کی بلڈنگ تھی، پورا لیاری گراؤنڈ پلس 1 کا تھا، اب وہ جو ہے 8 منزل اور 10 منزل اور 6 منزل پہ پہنچ گیا. اچھا، کوئی سریے کا پتہ نہیں، کوئی کچھ پتہ نہیں. تو یہ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ لیاری میں بے انتہا انڈر گراؤنڈ واٹر کی پمپنگ کی گئی ہے، ڈیسیلینیشن کو چلانے کے لیے بھی، ادر لوگوں نے اپنے پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اچھا، تیسرا، لیاری جو ہے ایک جنرلی سمپ ہے، دھسی ہوئی زمین ہے.
یہ تو لیاری ایکسپریس وے کو کا شکر ادا کیجیے کہ اس کی وجہ سے پانی لیاری ندی سے اس دفعہ آگرہ تاج اور یہ پورے میں نہیں آیا. تو اس پوری چیز کا چونکہ یہ مسئلہ جو ہے ایک بلڈنگ کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے گورننس کے فقدان کا. اچھا, گورننس کے فقدان کے علاوہ سب سے جو کنسرن بات ہے نا, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں 500 اتنی بلڈنگز جو ہیں مخدوش قرار دے دی گئی, ان میں بہت بڑی تعداد جو ہے ہیریٹیج بلڈنگز کی ہے, جو کہ بلڈر اپنے آپ گرا نہیں سکتا. اس کو اس طرح سے موقع ملتا ہے, وہ پیسے لیتا ہے اور پیسے لے کے بلڈنگ کو جو ہے مطلب دیتا بھی ہے, لیتا بھی ہے, توڑ تاڑ کے برابر کرتا ہے اور یہ کرتا ہے. تو اس کے لیے بہت سنجیدگی سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیس ٹو کیس اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات, یہ صرف بلڈنگ گرانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو انکلوڈ کر سکتے نہیں کر سکتے. وہ تمام عملہ جو نیچے جو ہے انسپیکٹر سے لے کے ڈی جی تک بیٹھا ہوا ہے, اس کی خبر لینے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا ہوا کیسے. جب تک آپ خدا کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں نہیں پیدا کریں گے, یہ بلڈنگیں ایسے ہی ٹیڑھی ہوتی رہیں گی, یہ کرتے نہیں. کمپلیٹ لا لیسنس ہے اس وقت شہر میں, بلڈنگز کے نام پر, بلڈرز کے نام پر جو چاہو کرو, پیسے دو, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کیا کے ڈی اے, کیا بلڈنگ کنٹرول, کیا کے ایم سی. تو جب یہ ہوگا تو بلڈنگیں تو ٹیڑھی ہوں گی نا. یہ تو آپ نے پورے 3 کروڑ عوام کو ٹیڑھا کر دیا. جب تک اس کو آپ نہیں ایڈریس کرو گے, جب تک اس کے اوپر کوئی سنجیدہ عمل نہیں ہوتا, یہ بلڈنگیں ایسی ہی رہیں گی, وہ دوسروں کو بھی گرائیں گے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بلڈنگ بارش کے اندر گر گئی تھی. جی, تو مسئلہ گورننس کا ہے. یہ مسئلہ صرف اور صرف کسی ایک بلڈنگ کا نہیں ہے اور مخدوش بلڈنگ کا, یہ پورا کا پورا ریکٹ ہے. اس گورننس کی وجہ سے جو سفر کرنا پڑتا ہے وہ یہاں کے رہائشیوں کو سفر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگوں کو بھی اس قصوروار ٹھہرائیں گے کہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ کم پیسوں کے چکر میں وہ بھی چیزیں تعمیر کی جاتی ہے, اور ایسی عمارتوں میں گھر لے لیتے ہیں, اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں, جو کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی یہاں پہ کوئی لیگلی کوئی ایشو چل رہا ہے ان کو, کیونکہ ان کو سستی چیز مل رہی ہوتی ہے مہنگائی کے دور میں. لیکن جب یہ کوئی عمارت گرتی ہے تو وہ بیچارے کہاں اما پائیں, ان کے لیے کیا کوئی قانونی ریلیف ہے؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ گرتی ہے یا ناقص ثابت ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کے ڈی اے, کے ایم سی اور سب سے زیادہ بلڈنگ کنٹرول ہے. یہ گورنمنٹ آف سندھ کے آرمز ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ گورنمنٹ آف سندھ, یہ میں نے اور آپ نے تو نہیں بنائے, گورنمنٹ آف سندھ. تو اگر کوئی بلڈنگ ان کی نااہلیت کی وجہ سے گرتی ہے تو اس کا ذمہ دار فیئرلی اینڈ اسکوائرلی گورنمنٹ آف سندھ ہے. گورنمنٹ آف سندھ بجائے اس کے کہ متاثرین کو جو 1 لاکھ روپے فیکس اور زخمی کو 1.5 لاکھ روپے فیکس دینے کے اور احسان کرنے کے, گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر. دیکھیے, آپ نے بات کی لوگ شہریوں کی, لوگوں کی. جب تک اس شہر کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے مقابلے میں ایک مشترکہ مدافعتی عمل نہیں شروع کریں گے, اس وقت یہی ہوتا رہے گا. اور میں اور آپ روتے رہیں گے, گورننس کو گالیاں دیں گے, ہم بلڈنگوں کو گالیاں دیں گے, بلڈر کو گالی دیں گے. بنیادی مسئلہ تو یہ ہے نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. وہ تمام لوگ جن کو اس شہر اور اس صوبے اور اس ملک کے لوگوں نے اپنا اعتماد دیا, جن کو ذمہ داری دی, انہوں نے کیا کیا؟ ظاہر ہے دیکھیں, ہر کسی اصل میں چکر سارا یہی ہے کہ کہیں پر بھی جیسے کنزیومر رائٹس کی بات ہوتی ہے تو کنزیومر کے مطلب مفادات کے تحفظ کے لیے بظاہر چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے یہ جو بلڈرز ہیں ان کی اپنی تنظیم موجود ہے, باقی سب کی. عوام تو عوامی نمائندوں کو ہی منتخب کرتے ہیں نا, تو ان کو ان کی ضروریات کا اور ظاہر ہے کہ ان کے مسائل کا احاطہ بھی کرنا چاہیے اور اس کا حل بھی نکالنا چاہیے اور ایسے ایشوز پر بات بھی کرنی چاہیے اور ان کو حل بھی کرنا چاہیے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا فہیم الزمان صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے, سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی. اور المیہ سارا یہی ہے نا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا یہ ہے کہ معاملات جا کے پہنچتے کورٹ میں. اب آپ نے جو جرمانے رکھے ہوئے ہیں وہ اتنے کوئی بڑے ہیں نہیں کہ جس سے کچھ کسی کو کوئی خاص فرق پڑے. جاتے ہیں بہت سارے ایسے بلڈرز ہیں, وہ تو بھاگ جاتے ہیں. ان ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی عمارتیں جو بڑے بڑے اچھے اپارٹمنٹ وغیرہ بنے ہوتے ہیں, اور خدا نہ خاصہ وہاں پہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ لوگ مطلب ان لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سر کرکٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. آج گول میں پاکستان اور شری لنکا کے درمیان جو دوسرا ٹیسٹ میچ جاری ہے اس کا ہے آخری روز, اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک کچھ خیر کرے گا. گو کہ شری لنکا نے رنز کا نا انبار لگا دیے, پہاڑ اوپر تک پہنچ گیا. کہیں ایک تو انہوں نے چیز کرنا مشکل ہے. بھائی بات یہ ہے کہ وہ امام الحق بھی آؤٹ ہو گیا نا 49 پہ,
तो एक विकेट गिरी थी पहले 89 पे, अब जनाब स्कोर इस वक्त है 112, अब से कुछ देर पहले का 2 विकेटों के नुकसान पे। तो यू कैन इमेजिन कि अब क्या सिचुएशन बन सकती है। मैच बचा गया, बहुत अच्छा मैच बचा गया। और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह फिर आपको कल मीठी कॉफ़ी भी पिलाएंगे अपने स्टूडियो में, आप परेशान ही ना हो, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कॉफ़ी मिलती है हमारे स्टूडियो में। जी जी, ऑफिस मुझे भी पिलवाइएगा। जी बिल्कुल आपको, क्योंकि मैं नॉर्मली तो ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल सेम वही। तो खैर लेकिन कल आपका मुंह मीठा ज़रूर करवाएंगे। अच्छा अभी ज़रा हम आपको बताएं कि जी वाइट बॉल किंग की रेड बॉल का बादशाह बनने की जाने भी पेश करनी। बाबर आजम आईसीसी की तीनों फॉर्मेट के बैटर्स रैंकिंग में शामिल वाहिद बल्लेबाज बन गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बाबर आजम के प्रस्ताव तो दुनिया भर में मौजूद हैं, लेकिन एक तो ये है कि भारतीय मीडिया भी उनके खेल की तारीफ कर रहा है, और रिकी पॉन्टिंग भी बाबर आजम के गर्विदा निकले हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। बिल्कुल जी। उससे पहले हमने ये भी देखा था कि जैसे पिछले दिनों विराट कोहली पे जब एक बुरा टाइम आया था, विराट कोहली मतलब एवरीवन नोज किस तरीके से मतलब ये उनके रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रहे थे। उसके बावजूद हमने देखा कि जब बुरा टाइम आया था तो इन्होंने फिर ट्वीट की थी कि दिस शैल टू पास, और उसके बाद फिर उन्होंने भी इनका जवाब भी दिया था, और हर बंदा इनको पसंद भी करता है। बाबर आजम एवरी डे दिस गाय इज मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड। अच्छा, वैसे हम ये तो कह रहे हैं कि रिकी पॉन्टिंग साहब ने तारीफ की है, गर्विदा निकले, लेकिन कोई स्टेटमेंट उनका अगर हो तो वो हम चला सकें, क्योंकि अभी तक यही आ रहा है कि जी उनके गर्विदा निकले और फैन निकले। लेकिन अच्छी बात है, चलें, ही ऑलवेज सेज नाइस थिंग अबाउट, लेकिन ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रिकी पॉन्टिंग। आपको बताया अपने बैटिंग के दिनों से बड़े जो है वो फ्लैम्बॉयंट किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी, और अगर वो तारीफ़ कर रहे हैं क्योंकि ही वॉज दी बेस्ट, लिटरली दी बेस्ट, तो और मतलब तभी आते जब दी बेस्ट ही तारीफ जो है वो करें। एक छोटी सी हम ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। 10:04 हो रहे हैं, प्रोग्राम है बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज़्ज़त माब, सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, और उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीन से ग्लूड होंगे। सड़कों पर से ट्रैफिक इस वक्त गायब होगी, और जाहिर है कि कितनी खूबसूरत आवाज़ें कानों में सुनाई देती हैं, तो आपका मूड कितना खुशगवार हो जाता है। ज़बरदस्त होता है। मैं तो कहती हूँ आपको भी वेलकम। हाँ मैं तो कहती हूँ बल्ले भी बल्ले, शावा भी शावा। हमारा बड़ा दिल करता है सुबह कसम से जब हम आते हैं तो हमारा दिल करता है ऑफिस में अच्छी अच्छी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करें। 2 घंटे जब आपका दिन का आगाज़ हो, अच्छा गुजरे, आप अच्छा दिन का आगाज़ करें, हंसते मुस्कुराते अपने ऑफिस को जाएँ, या ऑफिस में बैठे हुए तो वहाँ पर बैठे भी हंसते मुस्कुराते हुए दिन का आगाज़ करें, और ताकि आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें। लेकिन हम क्या करें, समहाउ कि हमारे एक तो जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जो मुल्क के हालात हैं वो आपके सामने है। फ्रस्ट्रेशन जो है लेवल, महंगाई की वजह से लोगों का पता नहीं कहाँ तक पहुँचा हुआ है, मतलब हम खुद इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। और दूसरी बात ये जो डॉलर की दिन ब दिन बढ़ती हुई कदर है सती, मतलब मसाइब ऐसे हैं कि मसाइब ऐसे, डॉलर को देखें, आप अपने रुपए को देखें और उसको संभाल के रखें। वो रुपया गिर गया, वो मेरे ख्याल से दुफन हो गया, नजर नहीं आ रहा है। मैंने वो भी उठा लेना है, ठीक है, जो हालात हैं। मैं ठीपे लेके आऊंगी कल से, जिसको कॉइंस कहते हैं। ठीपे मारने में भी बड़े काम आते हैं, ठीक है, तो बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा, जहाँ पर मसले मसाइल मौजूद हैं, देखें कराची शहर की हम ओवरऑल बात करते हैं कि जी मुझे उस दिन बड़ी अच्छी बात लगी थी अनवर भाई की, कि उन्होंने कहा कि आज हम बात नहीं करेंगे कि सड़कों पे क्या सूरत हाल है, बारिश की बरसती बूंदों की वजह से जो खुशगवारियत थी मिजाज में और ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाओं में, वो एक अलग ही। रात को जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है ना मदिया, हल्की हल्की कहाँ हुई, इतनी तेज बारिश हुई है। रात गए की बात नहीं, I had to cross a छप्पड़, रात गए की बात नहीं कर रहा मैं, आप 3-4 बजे की बात कर रही है ना जी, उसमें मैं उस वक्त मैं ख्वाब खरगोश में था। मैं बात कर रहा हूँ 10:30 बजे 11 बजे की, 10:30-11 बजे हो रही थी, बिल्कुल ड्रिजल भी, वो जो पाइप आप लेके ना, पानी का पाइप लेके उसको बिल्कुल आगे से दबा देना, उसकी गिच्ची दबा दें तो बिल्कुल हल्की हल्की सी जो फुहार निकलती है ना, वो वाली बारिश हो रही थी कल। आप समझ गए होंगे ना, मतलब आप शायरी क्यों नहीं शुरू कर देते सती, ऐसी कमाल मिसालें देने लग गए हो, करो शायरी। वो कमाल से मैं उसकी गली से गुजरा तो अजब इत्तेफाक था, है फूल जो उसने फेंका तो गमला भी साथ। क्या बात है जी, क्या बात है, शायरी जबरदस्त। इंशाल्लाह बच्चों तो में भाई बात ये है कि मेरी बात सुने, जहाँ पर हाल हमने देखा कि गटर उबल रहे हैं, नाले उबल रहे हैं, सारी चीज़ें, पानी खड़ा है, सड़कें तबाह हो रही हैं, वहीं पर आप ये देखें जो पहाड़ी हमारे सिलसिले हैं कराची में थोड़े बहुत, वहाँ पर देखें कितनी सरसब्जा है, क्योंकि पानी सारा नीचे उतर के चला जाता है, लोग भुगतते हैं, लेकिन ऊपर जो लोग हैं वो खुश रहते हैं, सब्जा रहता है, खूबसूरती होती है, तो एंजॉय करें। बहुत प्यारी बात है, टॉप स्टोरी। तो ये टॉप पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा, मर्ज एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल होता है। हजामों के आलूदा आलात, सिरिंजों, दांतों के डॉक्टर और ड्रिप्स भी वजूहात में शामिल। आज दुनिया भर में इस मर्ज की आगाही का दिन मनाया जा रहा है।
بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر کا معاملہ امریکی CIA کی نشاندہی کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بلوچستان میں پولیس کانسٹیبل بھی گرفتار، موبائل سے بچوں کی فحش ویڈیو برآمد۔ پاکستانی خواتین بھی کسی سے کم نہیں، سوات میں بائیکر گرل گلفشاں انتہائی مہارت سے موٹر سائیکل دوڑاتی ہیں۔ مڈل ایسٹ اور برطانیہ میں کئی مقابلوں میں کامیابی سمیٹ کر ملک کا نام روشن کر چکی ہیں۔ اور خوبصورت لمحات کو تو کیمرے کی آنکھ سے بہت لوگ محفوظ کرتے ہیں۔ سوات کے فوٹوگرافر سکندر نواز خان نے 13 برس کے کیریئر میں 100 سے زائد مقامی پرندوں کو کیمرے میں محفوظ کر لیا۔ تو چلیں جی، موسم کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ شہر قائد کی تو بات ہم کر چکے ہیں تفصیل سے، باقی شہروں میں بھی صورتحال کیا ہے۔ بلوچستان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے تباہی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے عطیہ سے بات کی تھی تو کیا انہوں نے نقشہ کھینچا تھا، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر ہے کہ انسانی المیہ جنم لے چکا ہے، لیکن آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا ابھی تک آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ جو ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جب اپنے اعداد و شمار جاری کرتی تو وہ یہ تو بتا دیتی ہے کہ بھئی کتنے لوگ مرے ہیں، کتنا جانی و مالی نقصان ہوا ہے، لیکن شاید ان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے یا وہ اتنا فورس ہی نہیں کر سکتے کہ پہلے کچھ پریونشن کے اقدامات کر لیے جاتے تاکہ اتنا نقصان نہ نام نہیں ہے نا ہوتا۔ پریونشن کا ایگزیکٹلی، آپ نے صدی بات بالکل صحیح کی، ان کا نام یہی ہونا چاہیے جو آپ نے تجویز بھی کیا تھا، ڈیزاسٹر، ہاں پروونشل ڈیزاسٹر پریونشن اتھارٹی، تاکہ ان خطوط پہ کچھ سوچیں۔ بالکل جی۔ اور جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں آنے والے دنوں میں بھی بارشیں ہیں۔ گوادر، جھلمکسی، بولان اور ضلع کچی میں سیلاب آیا ہے، اور سیلاب کے باعث مرکزی شاہراہیں پل بہہ گئے ہیں۔ گوادر میں دریائے ہنگول میں اونچے درجے کا سیلاب بھی ہے۔ کوسٹل ہائی وے بند ہونے کی وجہ سے کوئٹہ مکران ڈویژن کا کراچی سے جو زمینی رابطہ ہے وہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ جھلمکسی اور گندواوا کے علاقے سیلابی ریلوں کی زد میں ہیں، اور درجنوں گھر زیر آب آ گئے ہیں اور کئی مکانات بھی منہدم ہو گئے ہیں، اور یہ بارش کا پانی جو ابھی بھی وہاں پر موجود ہے اور سیلاب کی صورت میں موجود ہے، اور کہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ گڑھے اتنے پڑ چکے ہیں تو اس حوالے سے ابھی پانی وہاں تو بلوچستان سے سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد لاہور کی صورتحال بھی جانیں گے کہ وہاں پر کیا ہے۔ تو بلوچستان سے کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں عبداللہ مکسی، لاہور صورتحال پر بات کریں گے، الماس احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس کے بعد۔ تو عبداللہ بتائیے گا بھائی کہ کیا صورتحال رہی، جو بارش کی پریڈکشن ہے وہ تو بتا دیا گیا ہے کہ تقریباً 30 تاریخ تک جاری رہے گی، یعنی کہ جولائی کا مہینہ، اس کے بعد آگے کا بھی کچھ پریڈکٹ کیا گیا تھا اگست میں بھی۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا امدادی کارروائیوں کی کیا صورتحال ہے، کتنا ایکٹیو ہوا ہے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا عملہ ہے وہ، اور کیا اس علاقوں کو جہاں پر یہ ساری صورتحال ہے، سیلابی صورتحال ہے، ان کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا یا صورتحال اتنی خراب نہیں ہے ان کے مطابق؟ جی بالکل، دیکھا جائے کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز سے جو بارشوں نے اور سیلابی صورتحال نے کافی ڈسٹرب کر رکھا ہے بہت سے علاقوں میں، جیسے جھلمکسی میں کل کی جو صورتحال یہ تھی کہ لوگوں کے گھروں کے اوپر پانی بہہ رہا تھا، گھروں کے اندر پانی داخل ہوا، مختلف مکانات جگہوں پہ جو ہے نا منہدم ہوئے۔ تقریباً جھلمکسی کا کوئی 80 سے 90% جو آبادی ہے وہ اس ٹائم پانی کے زد میں ہے، اور گزشتہ روز جو امدادی اقدامات کی بات کریں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جو بلوچستان حکومت کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہاں پہ پہنچا تھا، ایک ہیلی کاپٹر سے تو گزارا نہیں ہو سکتا، تاہم جو زمینی راستہ ہے اس ٹائم وہ بھی بند ہے، وہ کٹا ہوا ہے، سڑک جو پل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، جس کے باعث جو زمینی راستے سے ارشیہ خوردنوش اور دیگر چیزیں مہیا نہیں کی جا سکتی۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ چند ایک علاقے ہیں جو کے حوالے سے بھی یہ بتائے گا، آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، لیکن عبداللہ کل ہمیں جب عطیہ سے ہماری بات ہوئی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ایک جیپ جہاز کا جو بندوبست کرنا تھا، جنہوں نے لوگوں کی امداد کو پہنچنا تھا، تو وہ کل ویسے روانہ ہو گیا تھا لوگوں کی امداد کو لے کے، کیونکہ بہت سارے لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس اشیاء خورنوش نہ ہونے کے برابر ہیں اور لوگ قسم و کرسی کی حالت میں ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے لسبیلا کی بات کریں، جھلمکسی کا اور گوادر کا، پنجگور میں بھی یہ صورتحال ہے، اور ساتھ میں پشین کا علاقہ ہے ڈب خانزئی، وہاں پہ بھی کل صورتحال یہی رہا کہ لوگ کافی مشکلات سے دوچار رہے اور پھنسے رہے، اور منتشر آبادی ہے بلوچستان کا، یقیناً روڈ پہ تو نظر آ جاتا ہے، ضلع انتظامیات کو بھی نظر آ جاتا ہے، روڈ پہ جتنے پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو ریسکیو کر لیا جاتا ہے، جو اندر
مختلف دیہات ہیں دور دراز علاقوں میں، وہاں پہ کافی لوگوں کو مشکلات ہے، اور اس ٹائم جو بلوچستان حکومت کی بس کی بات نہیں ہے کہ پورے بلوچستان کو سنبھال سکے اور لوگوں کو ریسکیو کرے، لوگوں کو خوراک مہیا کرے، اور دوسری جانب ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ جی جی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپس میں دیکھیں کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، تو اس کے اندر سب سے بڑھ کے جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ مختلف اداروں کا کوارڈینیشن، کہ کتنا مربوط رابطہ ہے، کس طریقے سے ایک سینٹرلائزڈ وے میں امداد اگر جا رہی ہے تو جا رہی ہے، ہیلپ جا رہی ہے تو جا رہی ہے، ریسکیو اگر ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو نظر آیا وہاں پر؟ جی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نظر آیا، حالانکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ضلع انتظامیہ ہے جو علاقے ڈسٹرب ہوئے ہیں سیلاب سے، انہیں الرٹ جاری کیا تھا دو تین دن پہلے کہ سیلاب آئے گا، سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے، لیکن لوگوں کو نوٹسز دیے، لیکن لوگوں کو محفوظ مقامات پہ منتقل کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ اور دوسری جانب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ این ڈی اے میں اس ٹائم کوئی خاص اقدامات نہیں کر رہا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ اگر اس ٹائم بلوچستان میں حالانکہ اتنا متاثر علاقے ہوئے ہیں، 2010 میں بھی اس طرح علاقے متاثر نہیں ہوئے تھے، بلوچستان کے کچھ اضلاع ایسے ہیں جو ڈسٹرب ہیں، انہیں آفت زدہ قرار دیا جائے تاکہ وہاں پہ خصوصی اقدامات کیے جائے، اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگا، وبا پھیلے گی، ہیضہ کی۔ بالکل یہی بات ہے، وہاں پہ پانی کھڑا ہے، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جو ہے لوگوں کی جو لائف سٹاک مردار حالت میں، مطلب وہ پانی میں موجود ہے، اور یہی پانی کھڑا ہے ہر جگہ پہ۔ صورتحال اب بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پتہ نہیں کب اس کو آفت زدہ قرار دیا جائے گا، کب کام کیا جائے گا۔ لاہور کا رخ کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الماس، جو اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں نہایت ہی انیوژل قسم کی بارشیں، اور لاہور کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ بارشوں کا پچھلا 20 سال کا جو ریکارڈ ہے وہ بریک ہوا۔ ابھی کیا سچویشن ہے لاہور کی، کیونکہ پچھلے کئی دنوں میں ہم پھر دیکھ رہے تھے لاہور میں بارش ہو رہی تھی، آج کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں مدیہ، محکمہ موسمیات نے 31 جولائی تک الرٹ جاری کر دیا ہے، وائڈ سپریڈ ہیوی رینز کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے۔ ابھی اس وقت میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو گجرانوالہ اور سیالکوٹ کے مختلف علاقوں میں خاصی تیز بارش ہو رہی ہے، اور محکمہ موسمیات سے جب ہماری بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ جتنا وقت لاہور پہنچنے میں اس رین کو لگے گا، یعنی 1-1.5 گھنٹے میں لاہور میں بھی تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے محکمہ موسمیات نے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ لاہور میں اللہ نہ کرے بلوچستان یا کراچی جیسے حال ہو، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بہتری کرے، لیکن یہاں پہ لاہور میں انہوں نے بہت اچھا انتظام، کیونکہ لاہور شروع سے ہی مرکز نگاہ رہا ہے سیاستدانوں کا بھی، اور لاہور کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ مختلف گورنمنٹ جتنی بھی آئی ہیں، یعنی لیکن الماس اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ اب جو کہ زیر آب آنے لگ گئے ہیں، اور بہت سارے پوش ایریاز جن کے میں یہاں پہ نام بھی نہیں لے سکتی، لیکن ان کی صورتحال کیا ہوتی ہے وہ آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی ہے۔ تو ابھی سچویشن کیا ہے اس حوالے سے؟ ابھی تو مطلب ابھی بارش نہیں ہوئی، 1-1.5 گھنٹے میں پیشگوئی ہے بارش کی، اور تیز بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، لیکن میں وہی مدیہ آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ لاہور میں ویسا اللہ تعالیٰ نہ کرے اور ان کے ساتھ بھی نہ ہو۔ لاہور میں گزشتہ جو بزدار حکومت تھی، انہوں نے نون حکومت سے 2 قدم آگے کا سوچا۔ لاہور میں زیر زمین 11 پروجیکٹ ریزروائر بنائے زیر زمین، جس میں 1.4 ملین پانی کی گنجائش، گیلن کی گنجائش تھی۔ وہ ابھی 2 ہی بنے تھے کہ بزدار حکومت چلی گئی، اب دوبارہ پرویز لائی کی حکومت آئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، تو وہ باقی جو 9 پروجیکٹ ان کے ہیں اسی پانی کے حوالے سے وہ پورے کریں گے۔ جب یہ مکمل ہو جائیں گے تو ابھی تک جن جن علاقوں میں 2 بن چکے ہیں، وہاں پہ پہلے بہت زیادہ پانی کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب وہاں پہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں کھڑا ہوتا ہے، چاہے 4 گھنٹوں کی مسلسل بارش ہوتی رہے، وہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ لاہور کیونکہ پورے پاکستان کا مرکز نگاہ ہوتا ہے، اس لیے شاید اس پہ بہت زیادہ صفائی ستھرائی کا انتظام جو بھی حکومت آتی ہے وہ ضرور کرتی ہے۔ اور کراچی کی ہم جتنی مرضی بات کر لیں، روز کے شو میں کراچی میں کچھ بھی نہیں کیا جاتا۔ بہت شکریہ جی، الماس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ لاہور کی سچویشن سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ بلوچستان میں اب تک کتنی تباہی آ چکی ہوئی ہے ان بارشوں کی وجہ سے، اور مزید آگے کتنا جو بارشوں کا ہیوی اسپریڈ موجود ہے تو اس سے کتنا کچھ مسئلے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کا بلوچستان اور پاکستان کے
حال پہ رحم کرے. بالکل جی, اللہ تعالیٰ رحم کرے, کیونکہ یہ بہت صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ بات کرتے ہیں لیکن اس کا اصل کچھ بھی نہیں ہوتا. جو سیاسی رہنما ہے وہ بھی بیٹھتے ہیں تو نشستاً گفتن برخاستاً وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے, اور فوکس سیاست پہ ہوتا ہے, عوامی مسائل کے حل پہ نہیں. بالکل جی, ہم نے کراچی کی صورتحال کے حوالے سے بات تو کی, لیکن جو کراچی کے ساتھ ایک اور بڑا شہر ہے حیدرآباد میں بھی جو بارشیں ہوئی ہیں اور بہت تیز بارشیں ہوئی ہیں, اس کے بعد حیدرآباد میں بھی جو ویک انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی کلائی کھل گئی ہے. اس حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں ناصر حسن خان. اچھا جی, تو یہ معاملات اپنی جگہ موجود ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ ہی رحم کرے اوور آل. بالکل جی, اور ابھی ہم آپ کو بتائیں کہ کراچی میں جو بارشیں ہوئی ہیں, ان بارشوں میں عوام نے وہ کچھ دیکھ لیا ہے جو کہ یوزول حالات میں لوگ زیادہ دیکھتے نہیں ہیں. ذرا کراچی یونیورسٹی کے حوالے سے یہ بات کر لیں. کراچی یونیورسٹی آف کورس مطلب پارٹ آف کراچی میں اتنی بارش ہوئی ہے تو وہ بھی پانی وہاں پہ لبالب بھرا ہوا ہے. اور ہوا سین یہ وہاں پر کہ جامع کراچی سے مدراس چوک جانے والے راستے پر اسٹوڈنٹس موجود تھے, سامنے سے گو گزری, گو جس کا ہم صرف تذکرہ سنتے تھے, گو بڑی ساری, مطلب ایک ایلیگیٹر کی سائز کی چپکلی ایک ہوتی ہے. ہاں, یہ بیسیکلی یہ مانیٹر لیزرڈ اور کوموڈو ڈریگن کے درمیان کی ایک چیز ہے بیسیکلی. تو یہاں پر اس کو گو کے نام سے لیکن آپ نے جو دونوں نام لیے وہ بالکل صحیح ان کے, ہاں بالکل صحیح نام ہے, کیونکہ وہ تھائی لینڈ وغیرہ میں کافی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں بڑی کامنلی. بالکل جی, تو وہاں پر یہ اچھا نظر آ گئی, اور لوگوں نے واقعی ایسی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. میں نے خود کبھی اتنے بڑے سائز کی مطلب پاکستان میں وہ بھی کراچی میں نہیں دیکھی تھی, اور اتنے بڑے سائز کی. اچھا ہم جب دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی ٹیلی ویژن میں بالکل جانتے ہیں, جیسے میں اور ستی بھی لٹرلی پورا جھک کے دیکھ رہے ہیں اور کہ کہاں تک جا رہی ہے. تو جہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی اپنی گاڑیاں روک لی, انہوں نے کہا ہم دیکھ تو لیں, ویڈیو تو بنا لیں, کیونکہ انہوں نے کہا ہم نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. تو سوچے پانی میں کیا کچھ یہاں پہ جو ہے وہ آ گیا تھا. ویسے خوشی بھی ہوئی دیکھ کے کہ مطلب کچھ ریپٹائلز کی کچھ اور بھی اسپیسیز ہیں, ورنہ تو ہمیں کبھی کبھار کچھ ایک آدھ مگرمچھ کہیں پر جائیں تو لیٹا ہوا بیچارہ. مجھے تو اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ, ہاں مجھے تو اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ چلو لوگوں نے اس کو مارا نہیں. یہ بھی یہاں پہ کیا جاتا ہے نا. انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے, ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ جو بہت ذرا بارش آئی ہے, پھر بارش کے بعد بہت ذرا پانی آیا, تو لوگوں نے اور کیا کچھ دیکھا اس میں. جی انور. جی دیکھیں, جامع کراچی کے اندر یہ ایک تقریباً 3-3.5 فٹ طویل لمبی ایک گو نظر آئی, جو یہ مونسون بارشوں کے بعد جامع کراچی, کیونکہ اس کے اندر خاصا وسیع اور عریض عرضہ جو ہے وہ درختوں اور پیچھے کی جانب کا حصہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں جنگلات کے اوپر محیط ہے. تو یہ صورتحال تھی, وہاں پہ طالب علم رکے ہیں, انہوں نے سی ویڈیوز بنائی, اس ویڈیوز کو انہوں نے شیئر بھی کیا. تو جامع کراچی کے اندر عموماً اس طرح کی صورتحال برسات کے بعد نظر آتی ہے. تو خاصی جامع کراچی شعبہ حیوانیات اور کہ بایولوجی جو طلبہ ہے انہوں نے اس کے اندر خاصی دلچسپی لی. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گی تو جامع کراچی اس وقت اس کی آرٹس فیکلٹی مکمل طور پر زیر آب ہے. 3 ذرائع سے اس میں پانی آ رہا ہے, سیلابی پانی داخل ہو رہا ہے. جامع کراچی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات سے لے کے آرٹس فیکلٹی تک کے تمام شعبہ جات کے اندر پانی اس وقت موجود ہے, جس کی نکاسی کا انتظام نہیں کیا جا سکا. مرکزی لائن بھی اس وقت جو ہے اس کے اندر شگاف ہے, جس کو واٹر بورڈ کام نے درست نہیں کیا. تو اس صورتحال کے تناظر کے اندر اس وقت جامع کراچی کے اندر عملاً صورتحال یہ ہے کہ صورتحال مفلوج ہے. پانی کی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ مرکزی روڈ ہے, کنیز فاطمہ والا روڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جامع کراچی کے مختلف شعبہ جات کے اندر جائیں گے تو اس وقت جامع کراچی پاکستان کی سب سے بڑی علمی درسگاہ مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہے, اور تاحال نکاسی آپ کا چلے نکاسی کا کام ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ڈفرینٹ تھوڑا سا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا, اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. بتا رہے کہ اسٹوڈنٹس بڑے خوش ہوئے. ہاں ہونا چاہیے, شکر ہے اس کو. زوالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ وہ بھی جا کے ان کو دے خوشی سے کہ اچھا بھی ہم نے کو پڑھے لکھے اور ظاہر ہے کہ باشعور اسٹوڈنٹس تھے, تو انہوں نے اس کو نظر آتش نہیں کیا. کہیں پہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی ایسی چیز دیکھ کے پتھر نہیں مار دیا اس کو, بڑی اچھی بات ہے. خیر جی چلے جی, اب ذرا آپ آج ڈیٹ کے وجہ سے مجھے بتائیں. آج 28 ہے, 28 جولائی, اور آپ کو پتا ہے 28 جولائی آپ کیا سمجھ رہی تھی؟ آئی ہیو لاسٹ ٹریک آف دا ٹائم. نہیں ایسا نہیں, میں نے کہا ہو سکتا ہے ابھی بھی آپ, کیونکہ آپ کا دماغ ایسا نا, آپ سوچ رہے ہیں کہ گو کا گھر کی طرف میں جا کے ملوں گی اس سے. میں آپ کو بہت نہیں, میں کچھ اور سوچ رہا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں تھائی لینڈ میں ابھی کچھ دن پہلے ہم نے خبر نشر کی تھی کہ وہ گو جو تھی اسی طرح مانیٹر لیزرڈ, وہ جا کے ایک 7-11 میں پہنچ جاتی اور ریکس پہ چڑھ کے, یو ریممبر دیٹ نا, تو بہت ہی بڑے کی تھی, وہاں پر تو 4.5 فٹ کی تھی نا وہ. خیر یہ بھی چلو 3.5 فٹ کی تھی, کوئی بات نہیں, 1 فٹ ہی چھوٹے ہیں, ہو جائے گی بڑی, بھی چھوٹی ہے اگر زندہ رہنے دیا, اگر زندہ اس کو رہنے دیا جائے گا. اچھا آج ڈیٹ ہے 28 جولائی, اور آج دنیا بھر میں ہیپیٹائٹس سے جو آگاہی کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہیپیٹائٹس سے بچ سکتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم بڑے خوفناک قسم کے جو نمبرز ہیں وہ پاکستان سے سامنے آتے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان میں ہیپیٹائٹس بی اور سی کے, پاکستان کی آبادی کتنی ستی مجھے بتائیں. یہ بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا. مطلب 22 ہے, 23 ہے, 24 ہے, کتنی ہیں؟ کراچی کی اگر آپ تو سینسس ہوگا سمجھ میں جائے گی نا. 22-23 کر لیں, چلیں 22 کریں. 1.5 کروڑ
جو پاکستانی ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی میں جو ہے نا وہ. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر سال 35 سے 40 ہزار اپنی زندگیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ 2030 تک ہم نے اگر ہیپیٹائٹس بی اور سی کے خاتمے کے لیے کام نہ کیا تو ہم پر سفری پابندیاں بھی لگنا شروع ہو جائیں گی, اور اس کا پھیلنا بھی اس مرض کا بہت آسان ہے. دیکھیں پولیو کی وجہ سے ہم کتنی جو ہے وہ امبیرسمنٹ فیس کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں یہ ہیپیٹائٹس بی, اور دیکھیں یہاں پہ اور بہت سارے فیکٹس بھی تو آ جاتے ہیں نا یہاں پہ, گندگی وغیرہ, پھر اور بہت ساری چیزیں. تو وہ بھی اور بھی بہت سے ہیں نا, نہ صرف یہ کہ بی اور سی ہیں بلکہ اے اور ای بھی ہیں. جی اے اور ای بھی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرنجز ہیں, گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بار کسی چیز سے اگر انجیکشن لگا لیے, چلے جی وہ آپ انسولین بھی آپ نے لگا لی, تو وہ ایک ہی جو سرنج ہے وہ بار بار یوز ہو رہی ہوگی. ہسپتالوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, بجائے کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں پھر آپ حجام کی دکان میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, پھر وہ جس اس طرح سے آپ کی شیپ بنی ہوگی نا اس طرح سے باقی سب کی بھی شیپ بنی ہوگی, بجائے کہ آپ اس کو اسٹیریلائز کریں. یہ تو چھوڑ دیں, یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کونے خدروں میں بیٹھے ہوتے ہیں دندان ساز بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے آلات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی بہرحال اس پہ بات کر لیتے ہیں. کان کی صفائی کے لوگ بھی لگا بیٹھے ہوتے ہیں, اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر عبداللہ بن خالد صاحب, ہمارے ساتھ اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور بڑی زبردست گفتگو فرماتے ہیں. سر شکریہ آپ نے وقت نکالا برسات کے موسم میں ہمارے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ بیسکلی جو کچھ طریقے ہم نے بتائے جس سے منتقل ہوتا ہے, آلودہ پانی سے, اس کے علاوہ سرنجز سے, اور اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ حجام کے پاس آپ جائیں بال کٹوانے کے لیے تو مختلف آلات سے, اس کے پھیلاؤ کے طریقہ کار یہی ہیں یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ ہیں؟ میں تو بہت حیران تھا آپ کی نالج پہ, اور ماشاءاللہ بہت ہی اپ ٹو ڈیٹ اور بالکل صحیح آپ نے جو چیزیں کامنسٹ طریقے ہیں جو اسپریڈ ہونے کے وہی آپ نے بالکل بتایا. اب اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو گندے پانی سے جو ہائیجین سے ریلیٹڈ ہے یہ ہیپاٹائٹس اے اور ای ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو حجام سے ریلیٹڈ یعنی جس میں بلڈ ٹو بلڈ کانٹیکٹ ہو گیا وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہوتا ہے. اور ہیپاٹائٹس بی اور سی یہ بیسکلی خاموش قاتل ہیں کہ یہ پتہ نہیں چلیں گے انٹل اینڈ انلیس آپ ٹیسٹ نہ کرائیں. 15 سال تک 10-15 سال تک یہ چپ چاپ بلڈ میں رہتے ہیں, اور یہاں تک کہ لیور بالکل سکڑ جاتا ہے, لیور سیروسس, اس وقت سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں. تو اب اگر اس وقت ٹیسٹ کرائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو حال لیور کا ایسا ہے کہ 10-15 سال سے کم ہیپاٹائٹس بی اور سی لے کے بیٹھے ہوئے تھے پیشنٹ. اس لیے ہمارے پاپولیشن میں تو ماس اسکریننگ بہت ضروری ہے کہ ہر آدمی اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کی کم سے کم اپنا ٹیسٹ ضرور کروا لیں. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب اکثر دیکھتے ہیں کہ جب رنگت میں بھی ایک دم خراب ہے, آپ دیکھیے کہ اچھا ہیلدی انسان ہے لیکن ایک دم اس کی جو رنگت ہے وہ بہت ڈارک سے ڈارک ہوتی چلی جا رہی ہے, وہ ویک بھی ہو رہے ہیں, وہ شرنک بھی ہو رہے ہیں, سم ہم کہتے ہیں جی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے اس میں کہیں نہ کہیں چھپے فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہیپاٹائٹس سی ہو سکتا ہے یا بی بھی ان کو ہو سکتا ہے. تو کیا بہت مشکل ٹیسٹ ہیں اس کے, بہت مہنگے ٹیسٹ ہیں؟ ٹیسٹ بہت ہی آسان ہیں اور بہت ہی سستے ہیں اور بہت ہی وائڈلی اویلیبل ہیں. اچھا, اور المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہیپاٹائٹس بی کی حفاظتی ویکسین بھی موجود ہے اور بہت سستی ہے. اگر حفاظتی ویکسین بچپن میں لگ جائے تو وہ آلموسٹ کلوز ٹو 100% تو نہیں لیکن کلوز ٹو 100% پروٹیکشن دیتی ہے لیٹر لائف میں. سر لیکن مجھے ایک چیز بتائی گئی ہمارے فزیشین کی جانب سے, انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر اس ویکسین کو جو آپ کو لگی تھی, مجھے انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو لگے ہوئے اگر 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا تو آپ کو چاہیے کہ آپ دوبارہ سے لگوا لیں ویکسین. یہ بیسکلی ویکسینیشن فیلئر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو پھر اس کی اینٹی باڈی ٹائٹرز چیک کرتے ہیں کہ اگر اینٹی باڈی ٹائٹرز بنے ہی نہیں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. لیکن اگر میں لگوا لوں تو اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کوئی نقصان, ہم پاپولیشن لیول پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 3 ڈوزز آپ لگوا لیں اور یو شوڈ بی فائن. آپ کو جو ہے پروٹیکشن ہو جائے گی لٹرلی ہیپاٹائٹس بی کی پریکٹیکلی. اب وہ بہت ایک ویری اسمال چنک ہے کہ جس میں وہ ویکسینیشن وہ جو ایڈیکویٹ امیونٹی پرووائڈ نہیں کر سکی, لیکن میجورٹی آف دا پاپولیشن میں ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن از ویری ویری افیکٹو. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کون سے فیکٹر ہیں جو ہم اس سے بچ سکتے ہیں, بچوں کو کیسے سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیں آج کل تو اس وقت موجودہ سچویشن میں جو بارشیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں خاص طور پہ کہ وہ سیوریج اور پانی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اب اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ای کا اسپریڈ ہوتا ہے. اب ہیپاٹائٹس ای خاص طور پہ پریگننٹ لیڈیز میں بہت ہی ہارمفل ہے, یعنی اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدر کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. اچھا جی, تو اس لیے اور ہیپاٹائٹس اے اور ای دونوں کا یہ ہے کہ سیلف لمیٹنگ النیسز تو ہیں موسٹ آف دا ٹائم, یعنی
اب 95 to 97% میں سمٹمز آئیں گے, پیشنٹ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, لیکن 2 to 3% پیشنٹس ایسے ہوں گے جو اپنی جان سے جائیں گے. اس لیے اس وقت موجودہ سچویشن میں خاص طور پہ یہ جو بارشیں اور یہ سب کچھ ہوا ہے, اس میں ہائیجین بہت ہی امپورٹنٹ ہے, پانی کی ہائیجین ان چیزوں سے بچانے کے لیے. اچھا, اور ایک چیز جو کھانے پینے کی اشیاء سے وہ پھیلتے ہیں, وہ آپ نے بتایا کہ وہ اے اور ای ہے, کھانے لیکن وہ پینے جان کی لیوا اشیاء زیادہ تر نہیں ہوتے, زیادہ تر جان لیوا نہیں ہوتے. جان لیوا ہیپاٹائٹس بی اور سی ہوتے ہیں اس وقت جب کہ وہ کافی عرصے رہیں اور لیور کو ڈیمیج کر دیں, اور انڈائگنوزڈ ان کا یہ ہوتا ہے, خاموش ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا, کہ سمٹمز ہی نہیں ہوتے پیشنٹس کو انٹل انلیس وہ ٹیسٹ نہ کرائیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب صرف لیور کے علاوہ اور کون کون سے ایسے آرگنس ہیں جو کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیں, لیور تو ایک انٹیگرل آرگن ہے. جب لیور چلا گیا, جب لیور اچھا خاصا ڈیمیج ہوتا ہے, تو پھر سب سے پہلی جو چیز ڈیمیج ہوتی ہے وہ کڈنیز. پھر اس کا اثر برین پہ بھی جاتا ہے, کہ پیشنٹس ہمارے پاس پریزنٹ ہوتے ہیں انسیفلوپیتھی کے ساتھ, وہ بے ہوشی کے ساتھ پریزنٹ ہوتے ہیں, اور کڈنیز آہستہ پھر انفیکشن کی پروپینسٹی بڑھ جاتی ہے, پیٹ میں پانی ہو جاتا ہے, اس میں انفیکشنز ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ایک لیور کینسر کے بھی کامنسٹ کاز ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہی ہے. یعنی کہ ملٹیپل اس کے بعد ڈیزیزز آ جاتی ہیں, سیکنڈری انفیکشن. اور ڈاکٹر صاحب میں یہ سوچی تھی کہ اکثر ہم باہر جب ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو وہاں پہ جو برتن دھلے ہوئے آتے ہیں تو وہ بھی اسی پانی سے دھل کر آتے ہیں. تو آپ دیکھیے جو ہیپاٹائٹس ہم اے اور اس کی ای کی بات کر رہے ہیں, وہ اس سے کتنے زیادہ پنپتے ہوں گے, ہمیں اب یہ بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگی. دیکھیں میری ایک بات سنیں, بات یہ ہے کہ گھر میں آپ کے جو سبزیاں وغیرہ آپ لاتے ہیں, فروٹس وغیرہ لاتے ہیں, وہ کس طرح سے دھو رہے ہوتے ہیں, کیا طریقہ ہے؟ تو ہائیجین از ویری امپورٹنٹ. ایک اور چیز جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اور پاپولیشن کے لیے ایک پیغام, کہ ہمارے ہاں چونکہ ہیپاٹائٹس سی کی بہت اچھی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے, بہت وائڈلی اویلیبل ٹریٹمنٹ ہے, سستی ٹریٹمنٹ ہے, ٹیبلٹس ہیں. ہیپاٹائٹس سی اگر بر وقت ڈیٹیکٹ ہو جائے تو آلموسٹ کلوز ٹو 100% کیور ہو جاتا ہے. بی کی بھی بہت اچھی ٹریٹمنٹ آ گئی. ہیپاٹائٹس ڈی, جیکب آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہیپاٹائٹس ڈی بہت زیادہ ہے. اور یہ ہیپاٹائٹس ڈی کیا ہوتا ہے؟ ہیپاٹائٹس ڈی ہیپاٹائٹس بی کے ساتھ ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس ڈی کبھی ہیپاٹائٹس بی سے علیحدہ نہیں ہوتا. تو جس کو ہیپاٹائٹس بی ہوگا وہ چانس ہے کہ وہ ہیپاٹائٹس ڈی کو بھی چیک کرے. ہیپاٹائٹس ڈی از ویری اگریسو. وی ڈونٹ ہیو پراپر ٹریٹمنٹ فار ہیپاٹائٹس ڈی. اب تک کوئی اچھی ٹریٹمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ, لیکن وہ بہت کمبرسم ہے, اور اس کا رسپانس ریٹ وہ انٹرفیرونز ہیں. ہو سکتا ہے ریسرچ چل رہی ہے کہ کچھ نئی ٹریٹمنٹ مالیکولز آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک تو انٹرفیرون ہے جو بہت مشکل ہے ٹریٹمنٹ, پیشنٹ کے لیے بھی رسپانس ریٹ بھی کوئی اچھا نہیں ہے. تو ہیپاٹائٹس ڈی ایک پرابلم ہے. دوسری پرابلم ہمارے ہاں اس وقت جو ہیپاٹائٹس بی اور سی تو خیر ہے ہی, فیٹی لیور بہت زیادہ ہے. اچھا, فیٹی لیور از اے ڈیزیز آف لائف اسٹائل. تو لائف اسٹائل کی ڈیزیز ہے اس میں, یعنی وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل, برگرز, فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ کھانا, کیلوری انٹیک بہت زیادہ ہونا, اس سے اوبیسٹی ہوتی ہے, سینٹرل اوبیسٹی خاص طور پہ, اور جس کو ہم اپنے عام زبان میں یعنی پیٹ میں جو چربی آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے جگر پر چربی ہوتی ہے. اور اس وقت یہ فیٹی لیور, یہ لیور کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. ہم بہت پیشنٹس اب دیکھنے میں آ رہے ہیں جو پہلے ہم نہیں دیکھتے تھے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام اس پر بہت توجہ دیں. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. یو شوڈ لیو یور سیڈنٹری لائف اسٹائل. سیڈنٹری لائف اسٹائل کو روزانہ ہم گائیڈ لائنس کہتی ہیں کہ 20 سے 25 منٹ واک جو ہے, اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ فار پریونشن اینڈ فار ٹریٹمنٹ آف فیٹی لیور. ٹھیک, تو یہ 2-3 چیزیں عوام تک پہنچانی ہم سمجھتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب نے بڑی مفصل طریقے سے بتایا کہ ہیپاٹائٹس اے, بی, سی, ڈی, ای, ڈی اور ای تو ویری لیتھل, تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی رنگت جو ہے وہ ایک دم سے چینج ہو رہی ہے اینڈ یو آر ڈوئنگ ایبسلیٹلی فائن, تو پلیز اپنی اسکریننگ کرائیں. اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے سال میں ایک بار ضرور ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ کروانی چاہیے. ہیں بھائی جو پھیل رہی ہیں, صرف کووڈ ہی نہیں ہے, ایون ٹی بی کو دیکھ لیں, ہیپاٹائٹس کو دیکھ لیں, مچھر اور مکھیاں ہیں, مچھر کی وجہ سے وہ ڈینگی شینگی اور اس طرح کے اور بھی ٹائیفائڈ کو لے لیں. مطلب دیر آر سو مینی تھنگس. بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پشاور میں تھانہ کینٹ کی حدود میں بچیوں سے زیادتی میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزم نے بچیوں کے ساتھ زیادتی کا اعتراف بھی کر لیا ہے. آئی جی پی معظم جان انصاری ابھی کچھ دیر میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کریں گے. ہمارے نمائندے عدنان طارق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. عدنان, یہ بتائیے گا کہ کیسے سراغ ملا اس ملزم کا؟
جی بالکل، پشاور کینٹ کے علاقے میں جولائی کے پہلے 15 روز میں 3 بچیوں سے زیادتی اور 2 کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم جو ہے وہ بلا آخر جو ہے گرفتار کر لیے گئے. 100 سے زائد مشتبہ افراد کو جو ہے حراست میں لیا گیا تھا اور اب جو ہے مرکزی ملزم جو مختلف اوقات میں اپنے نام بدلتا رہا ہے, کبھی حضرت بلال اور کبھی سہیل نام جو ہے وہ مختلف علاقوں میں استعمال کرتا رہا, اس کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا. ملزم جو ہے اس کی عمر 20 سے 25 سال جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. کچھ مشتبہ افراد گرفتار کیے تھے, انہی میں یہ ملزم جو ہے وہ شامل تھا اور یہ فرار ہونے کی بھی کوشش کر رہا تھا اور مختلف اوقات میں یہ اپنے ایڈریس جو ہے وہ بھی بدلتا رہتا تھا. تو پشاور گلبرگ کی حدود سے اس کو جو ہے گرفتار کیا گیا. آئی جی خیبر پختونخوا جو ہے کچھ دیر میں میڈیا کو پریس کانفرنس کریں گے. جی صحیح, ٹھیک ہے. تو کیا عدنان یہ بتائے گا کہ کیونکہ یہ ایک ہی ایسا ایریا تھا, ہم نے دیکھا کہ پشاور کینٹ سے ملکہ یہ علاقہ تھا جہاں پر 3 بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا تھا جن سے 2 بچیوں کو قتل کر دیا گیا تھا, تو یہ جو ملزم ہے یہ کیا یہیں کا رہائشی تھا؟ ایسے ملزم کا تعلق پشاور سے ہی ہے اور اس علاقے میں جو ہے وہ کچھ عرصے پہلے 6 ماہ تک ایک دکان میں کام کرتا تھا. اس کے بعد اسی علاقے میں جو ہے وہ گھومتا پھرتا رہا, نوکری کی تلاش کرتا رہا اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی ابھی میڈیکل ٹیم جو ہے اس نے بھی اس کا انٹرویو کیا. پولیس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پشاور سے فرار ہونے کی بھی اس نے کوشش کی تھی, لیکن گلبرگ اور اطراف کے علاقے میں وہ کسی دکان پر جو ہے وہ کام بھی کرتا تھا. عمر کا پتہ چل پایا عدنان, کیا عمر تھی اس کی؟ عمر جو ہے اس کی تقریباً 20 سے 25 سال کے درمیان جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. پولیس نے اس کا مکمل بایو ڈیٹا اور بیان جو ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیا. ایس ایس پی آپریشن جو ہے وہ بھی رات گئے تک جو ہے پشاور کینٹ کے علاقے میں ہی رہے اور ان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں آئی جی صاحب جو ہے وہ اس پر مکمل بریفنگ کریں گے. چلیں جی, ابھی آئی جی جو ہے کچھ دیر میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کریں گے, پھر اس حوالے سے بھی آپ سے تفصیلات لیں گے. بہت شکریہ عدنان طارق, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جہاں پر بچوں سے زیادتی کے کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ویسے ہی چائلڈ پورنوگرافی کے جو کیسز ہیں وہ بھی بہت سارے سامنے آئے ہیں. چائلڈ مولسٹیشن کے جو کیسز ہیں وہ بھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور ابھی ایف آئی اے نے بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر بنانے میں ملوث بلوچستان پولیس کے کانسٹیبل محمد ارسلان کو گرفتار کیا ہے اور ملزم کے موبائل سے بلیک میلنگ کے میسیجز, بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں یہ برآمد کی گئی ہیں. ایک اور کارروائی میں بچوں کی غیر اخلاقی ویڈیو بنانے والے ایک ایسے ملوث ملزم کو اسلام آباد سے بھی گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی نشاندہی امریکی ایجنسی سی آئی اے نے انٹرپول کے ذریعے ایف آئی اے سے کی تھی. ڈائریکٹر ایف آئی اے طاہر رائے کے مطابق شہری ایسے کیسز رپورٹ نہیں کرواتے. 2021 میں بچوں کے استحصال کے 21 لاکھ سے زائد کیسز بھی اپلوڈ کیے گئے تھے, جبکہ گزشتہ برس کی اگر ہم بات کریں تو 5 برسوں کے دوران صرف 343 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. یہ کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دن بدن بڑھتے بھی چلے جا رہے ہیں اور کیوں ان کیسز کو روکنے کے لیے کوئی مربوط حکمت عملی جو ہے وہ نہیں اپنائی جا رہی اور ایسا کیا کیا جائے کہ لوگ عبرت کا نشان بن سکے تاکہ ایسے کوئی نہ کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ چارج رانا آصف, ان کو شامل گفتگو کریں گے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ اگر ہم 2021 کے فگرز دیکھیں تو اس میں 21 لاکھ بچوں کے استحصال کے کیسز ہوئے تھے. یہ بہت بڑا فگر ہے. یہ کیسے یہ گروپ سے ایک دم سے آ جاتے ہیں, اتنے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور بڑی آسانی سے تمام تر کاروائیاں کر جاتے ہیں اسے؟ بالکل, دیکھیں یہ 99 سے اگر آپ دیکھیں تو جاوید اقبال نے جب 100 بچوں کے ساتھ سیکشل ابیوز کا اعتراف کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا پرسن خاور نعیم ہاشمی صاحب نے یہ انکشاف کیا اور پوری دنیا کو پتہ لگا کہ پاکستان میں ہم نے اس وقت ہی آپ دیکھیں کہا تھا کہ نیشنل پلان آف ایکشن 2006 میں بچوں کا بنایا, مگر عمل درآمد ان چیزوں پہ آج تک نہیں ہو سکا. ہم بڑے خوبصورت ڈاکومنٹ بنا لیتے ہیں. اب اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو پورے پاکستان میں جو رپورٹنگ کا میکنزم ہے وہ بچوں کے ساتھ ڈسکریج کرنے والا ہے. یہ ایف آئی اے کا 1974 کے آپ دیکھیں جو ان کی کیپیسٹی تھی, آج بھی ایف آئی اے کی کیپیسٹی کوئی اس سے زیادہ کوئی خاص بڑی نہیں ہے. اور سائبر کرائم سیل میں خواتین کو اور بچوں کو زیادہ ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم انکوائری اسٹیج پر ہیں, ہم فلاں اسٹیج پر ہیں. او بھائی آپ کس اسٹیج پر ہو؟ آپ نے 1999 میں یوکوہاما ڈکلیریشن میں گئے, اسٹاک ہوم ڈکلیریشن آف کمرشل سیکسول ایکسپلائٹیشن میں گئے, یو این سی آر سی کو آپ نے سائن کیا, ریٹیفائی کیا, یو پی آر میں آپ بڑے اچھے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن اصل حقیقت کو آپ تسلیم کرو کہ آپ جو ہے آپ کا تھانہ, آپ کا ایف آئی اے, آپ کے ادارے لوگوں کو ڈسکریج کرتے ہیں رپورٹنگ سے. سر ڈسکریج سے زیادہ ان کو وہاں سے بھی ہراسمنٹ کا خدشہ ہوتا ہے. جی, اور آپ دیکھیں کہ جب ود ان دا پولیس میں آپ کو چھوٹی سی کل کی مثال دوں کہ دعا زہرا کو جب پیش کیا گیا تو وہ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر میل آ رہا ہے ساتھ. آپ پوری سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے پاس کوئی فیمیل سٹاف نہیں تھا کیا. اور جو جینڈر کوڈ کا آپ اپلا رہے ہیں, اس جینڈر کوڈ میں 17-18
अगर SIO के मेल खड़े होंगे तो फिर क्या बेचारी का। तो इसीलिए हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन ना होने की वजह से आप देखें कसूर वाला वाक़या हो, लोगों को सजाएं क्यों नहीं हो जाती, कि उसकी वजह यह है कि अब तक हम नाकिस तफ्तीश करने वाले यानी ज़ैनब अलर्ट अथॉरिटी हमने बनाई, हमने आज तक किसी SHO को सजा नहीं दी कि तुमने 2 घंटे में FIR नहीं काटी। उसके अंदर लिखा हुआ है 2 घंटे के अंदर आपने FIR दर्ज करनी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वरना अच्छा FIR दर्ज कराना, अल्लाह माफ़ करे, आप तो मीडिया पर्सन है, किस किस से फ़ोन कराने पड़ते हैं जी। तो ये वो रवैया है। हमने अपने शो में बहुत सारे ऐसे केसेस ऐसे हैं कि हमने निमरा की वजह से वाक़या भी था, तो हमने जब तक उस पर बात नहीं की उस पर FIR नहीं कटी। वालिदैन मारे मारे फिरते रहे, FIR नहीं करती। वो कहते हैं जी पहले ढूंढने कहीं आपके घर में बच्ची ना भागी। लोगों से तो ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। पहला केस भी जब रिपोर्ट हुआ कराची में तो बाखबर सवेरा ही था उस टाइम कि वो रिपोर्ट हुआ और कहा कि ये जो मॉर्निंग शो है ये तो जी हमें बदनाम कर, भाई आप ऐसी हरकतें ही ना करें जिससे आप बदनाम होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें रवैया जो नेशनल एटीट्यूड है अपना सर एक वो और चेंज करना पड़ेगा। एक और चीज़ है जी, मिसाल के तौर पर जैसे दुनिया भर में तरीक़ेकार मौजूद है। हम जानते हैं कि हमारा मुल्क पसमानदा इस लिहाज से है कि वहाँ पर तरक्की पजीर मुल्कों में से, अभी तो इकॉनमी की कंडीशन और भी ख़राब है, लेकिन जो महज़्ज़ब ममालिक हैं वहाँ पर बाकायदा जो लोग इस तरह के जराइम में मुलव्वस होते हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सेक्स ऑफेंडर है तो उसके बारे में लिखा जाता है। हमारे यहाँ तो उनको नौकरियाँ मिल रही होती हैं, अमेरिका के सेक्स ऑफेंडर्स आके पेशावर में नौकरी कर रहे थे, रिमेंबर। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। आप ये देखें कि कब तक हमें इंटरपोल बताएगा जी, कब तक हमें US बताएगा कि आपके मुल्क में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है। एक साहब पकड़े गए थे, आपको पता है, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में एक अच्छे ओहदे पे थे और वो डार्क वेब पे जो है वो बच्चों की। तो हमें सोचना ये चाहिए कि हम अपने हमारे जो एडिशनल IGs हैं या हमारे IG हैं, आप देखें आप कितनी एजेंसियां AVCC बना ली, SIO बना लिया, सब कुछ बना लें, लेकिन जब तक आप इंसान अच्छे नहीं बनेंगे और लोगों के साथ अपना एटीट्यूड सही नहीं करेंगे और मॉनिटरिंग इनको बंदे का पुत्र कैसे बनाएंगे? उसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ये है कि UAE की तरह या हम यूरोप की तरह लॉज लेके आएँ, जो पुलिस एहलकार गफलत बरतता है आप उसको इबरत का निशान बनाएं ताकि आइंदा फिर थाने का माहौल जो है वो बेहतर हो जाए। और सारे अगर गफलत बरतते हैं तो वो आपको इबरत का निशान बना दें। नहीं, मतलब अफसोस की बात ये है ना कि आप देखें कल देखें जब मीडिया से आप छुपाते क्यों हैं, अंडर दी कारपेट क्यों डालते हैं? जब कल वो बच्ची को पेश कर रहे थे तो एक पुलिस एहलकार लोगों पे पिस्टल तान रहा है। ओ भाई आप असले की नुमाइश कोर्ट में नहीं कर सकते। अच्छा, इसके साथ साथ कमर्शियल सेक्स वर्कर के साथ जो प्रॉब्लम है कि इसमें एक तो एविडेंस का कानूनी शहादत में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा कौन शाहिद होगा कि जो 4 देख रहे हों और बच्चे के साथ अब्यूज हो रहा है वो खड़े हों, हाथ बांध के खड़े हों। इन गवाही के निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। आपको वीडियो जो CCTV फुटेज है उनको और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बहुत ज़्यादा जदीद अहमियत आपको उसको देनी पड़ेगी। और जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये पुलिस का खामखा का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा कि आज़ादाना तौर पे लोग आएँ और जल्दी केसेस होते भी नहीं। हमने देखा है जो पहले भी जो मोटरवे का जो हादसा था, जो रिंग रोड का जो वाकया था, उसमें भी हमने देखा था कि इतना टाइम लग गया था। पुलिस भी एक तरह से वेट करती है कि जिसको इतना लंबा कर दो कि जब तक वो डाई डाउन नहीं हो जाएगी उसकी टेंशन लोगों में, तो फिर हम जाकर उसमें कुछ करेंगे ताकि हमसे नजर लोगों की हट सके। तो कैसे करें? वही मैंने आपसे बात की। सबसे पहले तो करप्ट मेडिकल लीगल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा जो अरबों रुपए आपको कमा के देता है रिश्वत से। MLO सिस्टम की वजह से 99% केसेस खराब होते हैं। अगर आपने देखा है अभी भी कराची में ऑनलाइन MLO सिस्टम है कि एक बच्ची के साथ अगर रेप होता है, खुदा न खास्ता ज्यादती होती है, वो जाके जिना में बैठती है तो 8 घंटे वो इंतजार करेगी कि मेडिकल लीगल ऑफिसर आएंगे। और MLO लेटर का क्यों इंतजार करे वो थाने से? 6 घंटे थाने ने बिठाया, 8 घंटे MLO ने बिठाया, उनके वालिदैन हाथ जोड़, उनके वालिदैन कहते हैं जी, और वालिदैन इसीलिए नहीं जाते, वालिदैन कहते हैं खुदा के वास्ते फिर हम जाएंगे नहीं। तो ये 21 लाख बहुत कम फिगर है, इससे कई ज्यादा फिगर जो है बहुत बड़ा है अगर साजगार माहौल जो है पैदा हो जाए। क्योंकि अगर आपने वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेंटर पुलिस ने बनाए हैं और आप उनको काम नहीं दे रहे, काम आप AVCC और SIO को दे रहे हो, तो फिर उनका बंद कर दो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा, नेशनल कैरेक्टर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे और जो ये एविडेंस है कानूनी शहादत में हमें तरमीम लानी पड़ेगी और हमें मेडिकल लीगल और पुलिस की और रिपोर्टिंग को अलग करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल सही कह रहे थे कि खुदा न खासा अगर बच्ची के साथ किसी बच्चे के साथ भी होता है, वो जाके पहली बात है माँ बाप इतनी मुश्किल से अपने अंदर ही हिम्मत पैदा करके जाते कि जी हमने जाके रिपोर्ट करनी है। वहाँ पे भी जाएंगे तो जो मर्द पुलिस अफसर है वो सवालात ऐसे पूछेगा उससे कि वो बच्ची जो कि ऑलरेडी ट्रॉमा के शिकार है वो पता नहीं कई बार मरेगी 6 घंटे आप उसको वहाँ बिठाएंगे, फिर आप MLO के लेटर का वेट करेंगे, फिर करेंगे और इतना लंबा प्रोसेस है। 2011 से लॉ आ चुका है, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी 2011। वजीर आला सिंध क्यों नहीं अपॉइंट करता चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर? कब तक समाजी बहबूद से ढॉक पे चलाएंगे? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। चलता है कि क्या फोकस है, बच्चे कौम के मेमार, ये हमारा फोकस होना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بارش ہو رہی ہے اور بارش کہیں کہیں بڑی زبردست ہو رہی ہے اور کہیں کہیں بارش کی وجہ سے مطلب لوگ پریشان بھی ہیں بیکاز آف کورس ویک انفراسٹرکچر اور انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن جب بارش ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ پکوڑے. پکوڑوں کی بھی ڈفرینٹ نسلیں ہوتی ہیں. ہاں او بھائی پوری فیملی ہے ان کی. پالک پکوڑا. اگر آپ نے تھوڑے سے برگر ہونا ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کے لیے ایک بریڈ پکوڑا بھی, چکن پکوڑا. لیکن اگر آپ ویگن ہونا چاہتے ہیں, ویجیٹیرین ہونا چاہتے ہیں تو یو ہیو این پرانس آپشن. کے ساتھ جب وہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تو وہ کچھ اور نام اس کو دے دیتے ہیں. کیا پکوڑا نہیں کہتے اس کو, پھر کیا کہتے ہیں؟ پران پکوڑا نہیں کہتے, کچھ پران پکوڑا. اٹس ٹیمپورا. Oh, that is okay. That is tempura. Prawn tempura. Yes, tempura. But that is something else. میدا ہوتا ہے, یہ بیسن ہوتا ہے. Okay. So don't talk about it. ٹھیک ہے. That's very light. اس کے بیٹر بہت لائٹ ہوتا ہے. خیر سوری. تو بریڈ پکوڑا جناب بڑا مشہور ہے کراچی میں جو کہ ملتا ہے, اور روبینہ النوی پہنچ گئی ہیں کراچی کی اس مارکیٹ میں جہاں پہ بڑے زبردست خستہ مزے کے بریڈ پکوڑے مل رہے ہیں جو چائے کے ساتھ پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. Over to you, روبینہ. جی جناب, کہا جاتا ہے کہ بارش سے زیادہ بارش کے موسم کو انجوائے کیا جاتا ہے. کھانا پینا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ آپ نے بہت سے پکوڑے کھائے ہوں گے, کئی اقسام کھائی ہوں گی پکوڑوں کی, لیکن خصوصی طور پر آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں اولڈ سٹی کراچی کے. یہاں پر آپ کو ایک مخصوص پکوڑا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, اور اس پکوڑے کو کہتے ہیں جی بریڈ پکوڑا. یہ بالکل نئی چیز آپ نے انٹروڈیوس کرائی ہے, تو یہ کہاں کی ڈش ہے اور اس کو کیسے آپ کو ذہن میں آیا کہ بھئی بریڈ میں رکھ کے کوئی پکوڑا بنایا جائے؟ یہ بیسیکلی انڈین ڈش ہے. یہ جو میرے دادا جو انڈیا سے آئے تھے, یہ ان کی ایجاد ہے. یہاں پہ صرف ہم ہی بناتے ہیں, اس کے علاوہ کراچی میں کوئی بھی نہیں بناتا. صبح بھی کھاتے لوگ, 2 بار آ کے کھاتے ماشاءاللہ. صبح آفس جاتے, یہاں سے کھا کے جاتے, رات کو آتے پھر کھاتے. یہ جو بریڈ پکوڑا ہے آپ کے خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ کھاتے ہیں روز یہاں پہ. اچھا. ہاں ڈیلی آتے ہیں ہم لوگ. تو اس کا ذائقہ بہت پسند ہے؟ ذائقہ بہت اچھا ہے, اس کی چٹنی اچھی ہے. ذائقہ زبردست ہے. اچھا, بارش کے موسم کی وجہ سے خرید اور بھی مزہ آتا ہے. بارش کے موسم میں بہت مزہ آتا ہے. ایسا ہے کہ یہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے بچنا اب ناممکن ہے. اس کے ذائقہ جو ہے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے, تو میں اس کو کھانے کے لیے جا رہی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. نہایت ہی بہترین اور لاجواب ٹیسٹ ہے اس کا. کیمرہ مین دانش حسین کے ساتھ روبینہ الوی, ARY نیوز کراچی. چلے تھینک یو سو مچ. میں بھی چاہ رہا تھا لیکن بہت دور ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ چٹنی کو کونے سے ٹچ جو کیا ہے نا, یہ بڑی زیادتی ہے, پورا لتھڑا ہوا ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں نے بھی گھر میں سے پکوڑے بنائے, میری بھابھی نے بھی اسے بنایا, اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ انڈین ہے یہ. ہاں مطلب انڈین ڈش ہے ان کے لوگوں. لیکن آپ نے جو بنایا یہ تاریخی لمحہ ہوگا. میں نے قسم سے بنایا, بس اس کے اندر یہ وہ نہیں لگا ہوتا تھا. چلیں جی, اب مانسیرا کا تو اب ذرا رخ کر لیتے ہیں. ویسے اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے سیاحتی سرگرمیاں ملک میں عروج پہ ہیں, جیسے پاکستان میں ٹورزم کے لیے کافی لوگ جا رہے ہیں, تو ناران میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی وہاں پر سیاحتی سرگرمیاں پورے زور و شوروں سے جاری ہیں, اور دوسرے ممالک سے بھی سیاح وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور ان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کیا جا رہا ہے. تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں طاہر شہزاد تنولی. چلے جو یہاں پہ وقت ہو گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.